वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। आज के इस प्रोग्राम के अंदर डिटेल के साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के रवाबित सेंट्रल एशियन नेशन स्पेशली ताजिकिस्तान के साथ कैसे हैं, और फिर एससीओ के अंदर चूँकि पाकिस्तान मेंबर है और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अहमियत अख्तियार करती जा रही हैं। वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में दो पैराडाइम्स ये बात करते हैं कि देयर इज़ एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी मुल्क अकेला तन्हा अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता और ताउन के ज़रिए से एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, और ये लिबरल स्कूल ऑफ थाट कहता है। जबकि रैशनल स्कूल ऑफ थाट, जिसे इंग्लिश स्कूल ऑफ थाट भी कहते हैं, उनका मानना ये है कि कॉमन वैल्यूज़ की बुनियाद के ऊपर सेंस ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी का क़याम ज़रूरी है, जिसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दरमियान जो ब्रिज है, जो गैप है, उसे ब्रिज करने की ज़रूरत है। और फिर जो कॉमन वैल्यूज़ हैं उसमें कॉमन ज़रूरियात भी हैं, जैसे पेंडेमिक्स है, एपिडेमिक्स है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इस पे ताउन होना चाहिए। इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दौरे पे हैं ताजिकिस्तान पे, 2 रोज़ा दौरे के ऊपर, जहाँ पे उनकी मुलाकातें हुई हैं रूस के सदर पुतिन के साथ, सदर शी जो चाइना के सदर हैं उनके साथ, और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमानोफ के साथ उनकी मुलाकातें हुई हैं। इस दौरे की अहमियत क्या बनती है? क्या इस दौरे से हम कनेक्टिविटी के ऑब्जेक्टिव को कायम कर पाएंगे? जो ख़त्े के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, क्या उस पर काबू कर पाएंगे? और रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर इसके क्या असरात होंगे? इन्हीं सवालात के जवाबात लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद। आप साबिक सफ़ीर हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उसके साथ हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा साहब भी मौजूद हैं, हमेशा परमानेंट फ़ीचर है हमारे प्रोग्राम के, को होस्ट हैं। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले आप थोड़ा सा रोशनी डालिएगा इस दौरे की अहमियत पर, और फिर आप अगर सवाल करना चाहें हमारे मेहमान से। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो दौरा है, जो एससीओ के हम बात कर रहे हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के वज़ीर आज़म नहीं जा रहे और डॉक्टर जयशंकर अपने डेलीगेशन को, भारत के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। बाकी शी जिनपिंग, प्रेसिडेंट जो पुतिन है, प्रेसिडेंट पुतिन है, वो भी पहुंच गए हैं, और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात भी हुई है प्रेसिडेंट पुतिन से। डॉक्टर साहब, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत जो है, वो जो एंटी वेस्ट ब्लॉक्स हैं, पर्टिकुलरली एससीओ और ब्रिक्स, उसमें से ऐसे लग रहा है कि वो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता जा रहा है। इसलिए उन्होंने अपनी प्रेजेंस जो है वो कम की है। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी बायलैटरली और मल्टीलैटरली अपने आप को कितना ज़्यादा इंगेज कर पाते हैं इन एससीओ ममालिक के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे जो रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है, उसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ बड़ी परेशान कुन है, और वो ये है कि रशिया भी कह रहा है कि हम आपको ग्रेन्स यानी कि वीट देने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब, हम हैं तो एग्रेरियन मुल्क, लेकिन हमें रशिया जो है वो कहता है कि आप हमसे ग्रेन ले लेना हमें उनसे तेल चाहिए। और इंडिया जो है वो उनसे तेल ले रहा है, हम उनसे आटा ले रहे हैं, ग्रेन ले रहे हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली यूक्रेन से भी लिया, तो रशियंस वो कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है कि हम रशिया से अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसको मजबूत कर सकते हैं, जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि हम दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासर नहीं होंगे तीसरे मुल्क की वजह से। और यही बात प्रेसिडेंट पुतिन ने कही है कि आपको अपनी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बनानी चाहिए, जिस तरह इंडिया और बाकी मिडल ईस्टर्न ममालिक की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है। सो रशिया के साथ हमारा डिस्कनेक्ट मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कहा गया था कि इसने यूक्रेन को असला भी बेचा, गो के पाकिस्तान की हुकूमत इसे कंफर्म नहीं करती, और हमने यूक्रेन से कुछ गंदम भी मंगवाई। इन्हीं बुनियादों के ऊपर प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो इशारा भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को अच्छा मौका मिला है कि जो पाकिस्तान की ब्रिक्स में मेंबरशिप के हवाले से इसी साल जो रशिया में इजलास होना है, उस हवाले से भी बात कर सकते हैं। और क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी पाकिस्तान को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में आने की दावत दे दी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक अच्छी डेवलपमेंट है कि हम अपने बायलैटरल्स इंप्रूव कर सकें और मजीद मल्टीलैटरल ग्रुप्स लाइक ब्रिक्स का मेंबर बन सकें। और
اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو اینٹی ویسٹ بلاکس ہیں ڈاکٹر صاحب، برکس ہو یا ایس سی او، یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی طرف بات کرے. یہی سوال یہاں سے میں لے کے چلوں گا امبیسڈر جمیل صاحب کے پاس. امبیسڈر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو میں تو ایس سی او کو اور برکس کو ظاہری بات ہے اینٹی ویسٹ بلاک سمجھتا ہوں، اور یہ ہیں بھی، اور یہ بہت ساری کوششیں آئندہ کر رہے ہیں کہ مزید ممالک کو اس میں ڈالا جائے. یہ جو پاکستان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آزاد خارجہ پالیسی پہ فوکس کرے، آپ اس آبزرویشن کو کیسے دیکھتے ہیں اور پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل آزاد خارجہ پالیسی تو بالکل خواہش ہونی چاہیے، ہر ملک کی ہونی چاہیے. لیکن ابھی تو تذکرہ ہوا، آپ نے بھی تذکرہ کیا اور پہلے بھی تذکرہ ہوا کہ یہ دنیا آج کل جو ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ دنیا ہے. اور انٹر ڈیپینڈنٹ دنیا میں جتنے زیادہ آپ دنیا کے دوسرے ممالک پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی پر فرق پڑ جاتا ہے. یعنی کہ آپ کے یہاں تک کہ آپ کے سوورنٹی پہ فرق پڑ جاتا ہے. جب آپ قرض لینے کے لیے دوسروں کے باتیں ماننا شروع کر دیں اور اپنے بجٹ آپ خود نہ بنا سکیں، تو آپ کی سوورنٹی اور آپ کی آزادی تو وہیں اس پہ کافی ایک سوالیہ نشان پیدا ہو جاتا ہے. چلو اس حد تک تو صحیح ہے. اس حد تک ہماری یہ مجبوریاں سال ہر سال سے جو ہم نے غلط اپنے پالیسیاں کی ہیں یا ہم نے کچھ کمائی بھی کی، اس کی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں. لیکن جہاں تک پوٹن کا سوال ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کو اپنے کارڈز کو ذرا تھوڑا اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ اس میں دوسرے ملک کو اور دوسرے ہمارے بائی لیٹرل پلیئر کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم اس میں کوئی نیک نیتی ہماری اس میں نہیں ہے. تو رشیا بھی غالباً بٹوین دا لائن یہی بات کر رہا ہے، اور چائنا بھی ہم سے دبے الفاظ میں یہ بات کر چکا ہے، کچھ اور ممالک بھی. دیکھیں، آپ نے انڈیا کی بات کی اور انڈیا کا بھی تذکرہ آیا کہ انہوں نے ڈاؤن گریڈ کر کے ایس سی او میں اپنی شمولیت اختیار کی، اور شنید یہ بھی ہے کہ مودی پرائم منسٹر مودی وہ جائیں گے اگلے چند دنوں میں رشیا میں. تو ایک طرف انہوں نے اپنی کم انٹرسٹ دکھلایا، دوسری طرف برک کے وہ فعال چیمپئن ممبر ہیں، تیسری طرف وہ AII کے ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے بھی وہ بڑی فعال قسم کے اور فاؤنڈر ممبرز ہیں. تو وہ دونوں طرف سے فائدے ویسٹ اور ایسٹ سے اٹھا رہے ہیں. ویسٹ سے فائدہ اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ ویسٹ نے انڈیا کو سمجھتے ہیں کہ انڈیا ان کے لیے بہت کارگر ثابت ہوگا in terms of containment of China. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. ناظرین، اور اس وقت کمپٹیشن یہی چل رہی ہے، جنگ یہی چل رہی ہے کہ کون کس پر سبقت لیتا ہے، کون سا ویسٹ ایسٹ پر سبقت لیتا ہے، اور اس کا مطلب چائنا اور رشیا اس کے روح رواں ہے. تو ویسٹ ایسٹ پر سبقت لیتا ہے یا ایسٹ ویسٹ پر سبقت لیتا ہے. اور ایسٹ اس لیے سبقت لیتا جا رہا ہے کہ اس وقت ویسٹ یعنی گلوبل ویسٹ جو ہے وہ اکنامکلی بھی ویک ہوتا جا رہا ہے، اور کچھ ان کی بھی خارجہ پالیسیاں ان کے بڑے ممالک کی ایسی رہی ہیں، نیٹو کے ممالک کی ایسی رہی ہیں کہ جس میں انہیں یوکرین کے میں بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. جو انہوں نے اہداف حاصل کرنے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ہو رہی. غزہ میں جو اسرائیل کی اتنی سپورٹ کرتے رہے ہیں یہ ممالک، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ غزہ میں ان کو وہ اہداف اتنی جانیں لے کر اتنے لوگوں کو شہید کر کے بھی ان کو وہ اہداف حاصل نہیں ہو رہے ہیں. اور جس قسم کا ریزالو اور جس قسم کا کانفیڈنس پیلسٹینین دکھا رہے ہیں دنیا میں اس میں، تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے تو پوٹن صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو اس وقت کیونکہ گلوبل ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جو سفر شروع ہو چکا ہے، جس میں کہ چائنا دنیا کا سب سے بڑا مینوفیکچرنگ کنٹری 2010 سے ہے، چائنا دنیا کے سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری 2013 سے ہے، چائنا 140 ممالک سے زیادہ ممالک کے ساتھ وہ موتیوں کی طرح اس نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کر لیا ہے. چائنا کے $3 ٹریلین میں سے $1 ٹریلین وہ BRI پہ خرچ کر چکا ہے. اب آ جائیے SCO اور پوٹن کی اس میٹنگ پر. پوٹن یعنی کہ رشیا اور چائنا اس وقت آنکھ میں بھال کے طور پر سمجھے جا رہے ہیں ویسٹ کی اور خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے دو لحاظ سے. جو ان کی آپس میں ٹریڈ ہو رہی ہے، اس کے باوجود کہ سینکشن لگائے گئے رشیا پر اتنے زیادہ، پھر بھی رشیا جو ہے اس پر اثر نہیں پڑا. جو وہ چاہتے تھے کہ اثر پڑ جائے اور رشیا کو اتنے ٹیک دے، وہ نہیں ہوا، بلکہ رشیا اپنے مزید زور دکھاتا جا رہا ہے اور دنیا پر میں اپنی جو خارجہ پالیسی وہ اس طریقے سے فعال کرتا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ میں بھی اور اس کے علاوہ ایسٹرن سائڈ پر بھی، ویسٹ میں وہ ابھی اس کو ریزسٹنس جو مل رہی ہے
وہ بھی اس یوکرین کے معاملہ جیسے جیسے طے ہوتا جائے گا تو یورپ والا معاملہ بھی رشیا کے لحاظ سے وہ طے ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں اگر منظرنامہ دیکھیں تو پاکستان آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں پاکستان کو یہ چوائس کرنی پڑے گی. صرف اس چوائس میں ہمیں تھوڑی سی ارتھمیٹیکل کا ورک کرنا پڑے گا, ہمیں تھوڑی میتھمیٹیکل ورک کرنا پڑے گا. جو ٹرانزیشن ہم سوچ رہے ہیں اس مخدوش معیشت کی صورتحال کے تحت, اس حالات میں جب ہماری 138 بلین ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اور تقریباً اس سے کہیں زیادہ انٹرنل ڈیٹ ہے, سارا ملا کے تقریباً 60 ٹریلین روپیوں کا ہمارے اوپر قرضہ ہے, تو ایسی صورتحال میں ہم نے جو چوائس کرنا ہے اس ٹرانزیشن میں کٹھن تو ہوگا, لیکن اس پر ہمیں میتھمیٹیکل ورک, اس میں ہماری کیلکولیشن ابھی سے شروع اگر ہو جائے, کیونکہ اچانک جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا تو اس وقت فائدہ یا نقصان ہمیں کم ہوگا. لیکن اگر ابھی سے ہم فیصلہ کرنا شروع کریں تو فائدہ ہی فائدہ ہوگا, نقصان کم سے کم تر ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے جن لوگوں کو ہم چھوڑنے جا رہے ہیں ان کے ساز و سامان, ان کی اکوپمنٹ, ان کی ہماری ٹیکنالوجی پر ہم نے جو بہت سارا بھروسہ کیا ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ ہم شفٹ کریں گے, جو کہ ہم کافی حد تک ملٹری کے لحاظ سے تو چائنا کی طرف شفٹ کر گئے ہیں. رشیا کے پہلے ہمارے پاس جو معاملات تھے اس میں ہم پہلے ہی کافی خود کفیل ہو چکے ہیں چائنا کے, اور اپنے خود ڈیفنس انڈسٹری کو بنا کر. تو یہ چیزیں ٹرانزیشن چل رہی ہیں, لیکن اس ٹرانزیشن کو کوانٹیفائی کرنا, اس ٹرانزیشن کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ود ٹائم لائن اب بہت ضروری ہو گیا, اور ہماری خارجہ پالیسی کا یہ عنصر اب ہمارا بڑا کلیدی عنصر ہونا چاہیے, اور ہو بھی رہا ہے شاید, لیکن اس میں وہ زور نہیں ہے جو ہونا چاہیے. دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے, حالات و واقعات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, دنیا کا منظرنامہ اور جیو پولیٹکس بڑی تیزی سے بدل رہا ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے قدم نہ ملایا تو پھر ہم ظاہر ہے جو ہماری جغرافیکل پوزیشن ہے, جو قدرت نے ہمیں ایک ایڈوانٹیج دی ہے, ہم اس ایڈوانٹیج کا بھرپور فائدہ اپنے لوگوں کے لیے نہیں اٹھا سکیں گے. اور اب بھی جب ہم یہ گلوبل ایسٹ اور گلوبل ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ملحوظ خاطر ہمیں رکھنا چاہیے, اور رکھیں گے کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کس طرف, ہمارا نیشنل انٹرسٹ کا جھکاؤ ہے. کیا ہم اپنے پرسنل انٹرسٹ کی خاطر, کچھ لوگوں کی پرسنل انٹرسٹ کی خاطر, کیا ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ بدقسمتی سے ماضی میں ایسا ہوتا آیا ہے, اور بدقسمتی سے اب بھی چند ایسے محرکات ہیں جو اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں, جو پوٹن نے کہا کہ آپ کو اپنے خارجہ پالیسی میں ذرا ٹرانسپیرنسی لانی پڑے گی, وہ اسی بیسس پر کہا. ہم سے تو امریکہ بھی یہی بات کر چکا ہے نا کہ جی آپ ذرا تھوڑی سی یہ بتا دیں کہ جب طالبان کا معاملہ چل رہا تھا اور جب ہم امریکہ کے ساتھ بھی ہینڈز اینڈ گلوز تھے, اس وقت امریکہ نے بھی ہم سے یہ بات کی تھی. تو ہم نے جہاں جہاں جھول ہے اس جھوڑ کو اگر ہم دور نہیں کریں گے تو یہ جو ایس سی او کا پلیٹ فارم ہے, یا یہ جو ای سی او کا پلیٹ فارم ہے, یا یہ جو برکس جس کے 29 ممبرز مزید بڑھنے جا رہے ہیں, جنہوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے, جو کہ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ اس وقت گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کے طرف سفر بہت تیزی سے بہت سارے ممالک نے شروع کر دیا ہے. اور پاکستان تو جغرافیائی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے, کنیکٹیویٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے, ایس سی او کے چارٹر کا آرٹیکل 1 کے حساب سے دیکھا جائے, ایس سی او کے چارٹر کے آرٹیکل 3 کے حساب سے دیکھا جائے, کاسا جس کا کہ ذکر پرائم منسٹر نے کل کیا تاجکستان میں, کاسا جو کہ اگلے سال تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا, خاص طور پہ انرجی کے لحاظ سے افغانستان اور پاکستان تک. ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو ہمارا تو ایک قدرتی ایک ہم آہنگی بنتی ہے ایس سی او کے ساتھ. اور ایس سی او نہ صرف یہ بلکہ ہم ای سی او کی بھی تو ممبر ہیں نا, اور ای سی او اور ایس سی او کے یعنی ای سی او اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو پہلے آر سی ٹی وغیرہ ہوا کرتا تھا, تو اس کے کامن ممبرز بھی ہیں ابھی. اور یہ جو ابھی آپ نے آج بیلاروس کو دیکھا اور پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایران کو آپ نے دیکھا, اب کہاں 5 سے ابھی 10 ممبر ہو گئے. یہ پھیلاؤ بڑھتا جائے گا, اور جو آگے جا کے مجھے منظرنامہ نظر آ رہا ہے جس پر کچھ اندیا اور کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ ترکی وہ بڑے اپنا ذہن بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح نیٹو کا ممبر ہوتے ہوئے بھی کس طرح وہ ایس سی او کی طرف آئے, اور وہ ایک بریکنگ پوائنٹ ہوگا گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف. اگر ترکی جو کہ آج ان کے پریزیڈنٹ وہاں ہیں
اور ان کے پریزیڈنٹ سے بڑی اہم ملاقاتیں ہیں. وہ ایک پارٹنرشپ اسٹیٹس کے طور پر وہاں موجود ہیں، جیسے کہ پہلے ایران تھا یا جیسے کہ پہلے افغانستان جیسے کہ بھی ہے. اور افغانستان کے بارے میں آپ دیکھ لیں ایک اور اشارہ جس سے کہ ہمیں اس چیز کو دوام ہم ملے گی ہمارے اس گفتگو کو، کہ افغانستان کے لیے رشیا کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو نے یونائٹڈ نیشنز میں کل یہ بات کر دی کہ جی یہ افغانستان کو ہم کب تک پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں افغانستان کو. اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے ایس سی او کی میٹنگز میں آپ دیکھیں گے افغانستان کی ممبرشپ بھی اپلائی ہو جائے گی، ترکیہ کی ہو جائے گی. تو یہ تمام باتوں کا جو اشارہ دینے کے بعد جب میں نے مثالیں دی ہیں اور یہ جو منظر آپ کے سامنے کھینچا ہے اور آپ کے ناظرین کے لیے، وہ اسی لیے کھینچا ہے کہ ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ دنیا اب کس سمت میں جا رہی ہے اور پاکستان کو قدرت نے کیا ایک قدرتی طور پر ایڈوانٹیج دیا ہے. اس ایڈوانٹیج کو ہمیں ڈس ایڈوانٹیج میں نہیں بدلنا چاہیے. اس ایڈوانٹیج کو ایڈوانٹیج کے طور پہلے جو غلطیاں ہوئی سو ہوئیں، ماضی کو اب جا کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ درگزر کر کے مستقبل کی طرف دیکھیں، کیونکہ ہم اس سے زیادہ اپنے ملک اور اپنے قوم اور اپنے ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ ہم درد سر نہیں بن سکتے. کیونکہ جو مہنگائی ہے، جو مقدوشیت ہے اکانومی کی، وہ ابھی قابل برداشت نہیں رہ سکے گی ایک متوسط طبقے اور ایک عام آدمی کے لیے. اور جب اس قسم کے ایس سی او پلیٹ فارم اور اس قسم کے پلیٹ فارم سے ہم فعال ہوں گے ٹریڈ میں، ہم فعال ہوں گے اپنے جیو پالیٹکس میں، تو ہمارے لیے رشیا سے بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے، ایس سی او ممبر سے بھی بہتر ہو جائیں گے. بغیر ہم نے دشمنی پیدا کیے ہوئے باقی ممالک سے. ہمارے پڑوسی ممالک یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ سعودی عرب یہ کر رہے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس بڑے بڑے فعال قسم کے ڈپلومیٹس ہیں. صرف یہ کہ ان کو موقع دینا چاہیے ٹھیک ہے، اور ہم اس طرف گامزن ہو جائیں ٹھیک گے. ہے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، آپ نے ایک تفصیلاً جواب دیا اور بہت سارے پہلوؤں پہ روشنی بھی ڈالی، اور بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو جواب طلب بھی ہیں. اس وقت مجھے وقفے کا کہا جا رہا ہے، وقفے سے جب واپس آئیں گے ڈاکٹر جمیل سے پوچھیں گے اس کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے جو ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یا کاؤنٹر نیریٹو ہمارے سامنے آتا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. بیک ناظرین، وقفے سے پہلے ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب بڑی تفصیلاً بتا رہے تھے کہ ایس سی او کا ہمیں ایکٹیو ممبر ہونے کی ضرورت ہے، برکس کا ہونے کی ضرورت ہے، ابھی سے اپنی سمت کو طے کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہی کافی دیر ہو گئی ہے، ماضی میں چند لوگوں کی غلطیوں کے باعث یہ کچھ ہو رہا تھا. جمیل احمد صاحب، ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے کہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں پاکستان کو اپنے آپ کو بچ بچاؤ کر کے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے اور دونوں کے ساتھ ایک توازن قائم کر کے رکھنا ہے. دوسری طرف اگر بھارت کا مسئلہ چلتا ہے تو بھارت کا جہاں پہ اگر انہوں نے ایس سی او کے اندر جو پریزنس ہے اس کو ڈاؤن گریڈ اگر کیا بھی ہے، تو دوسری طرف پچھلے پروگرام میں ہمارے پاس ساجد طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں امریکہ سے، انہوں نے فرمایا کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات بھی لو ایپ پر اس وقت چل رہے ہیں، ان کے اندر گرم جوشی آپ کو اس انداز سے نظر نہیں آتی. پھر امریکہ کے اندر بھی ایک نیریٹو آپ کو نظر آتا ہے، اور ٹی ایشلے نے آرٹیکل لکھا فارن پالیسی کے اندر کہ انڈیا کنٹین چائنا کو نہیں کر سکتا. جان میرشائمر کہتا ہے کہ انڈیا میں ابھی وہ میجر پاور جتنی سخت نہیں ہے، پاپولیشن تو ہے لیکن ایکومولیشن آف ویلتھ اس انداز سے نہیں ہے. مشاہد حسین کہتے ہیں کہ چائنا اپنا ورلڈ آرڈر دینے جا رہا ہے. اور پھر اگر چائنیز کی کنٹینمنٹ کی بات اگر ہم سوچیں بھی، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ 140 ممالک سے زیادہ ان کی تجارت چل رہی ہے، $760 بلین کی تجارت ان کی امریکہ سے چل رہی ہے، $850 بلین امریکہ نے چائنا کے دینے ہیں. اور پھر یہ جو میں نے ایشلے ٹی کا ذکر کیا اور جان میرشائمر کا کیا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ انڈیا میں ابھی وہ سخت ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر پائے گا. اور اگر اس لو گریڈ اپنا پریزنس شو کرتا ہے ایس سی او کے ساتھ، تو وہاں پہ امریکہ کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں چل رہے بیکاز آف ٹارگٹ کلنگ جو امریکہ میں پنوں کے حوالے سے کرنے کی انہوں نے کاوش کی. کینیڈا کے حوالے سے پاکستان میں تو خیر درجنوں لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کروایا. تو یہ ایک الٹرنیٹو نیریٹو بھی ہے. تو کیا ہمیں اس بینگ اے اسمالر نیشن دو ہاتھیوں کے درمیان میں پس جانا چاہیے، یا پھر ہم کوشش کریں کہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں؟ بیکاز پاکستان میں یہ نیریٹو بھی تو بڑا اسٹرانگ ہے نا کہ آپ کی جو ٹریڈ ہے جو آپ کے فیور میں، وہ تو آپ کی امریکہ کے ساتھ ہے، اور امریکہ کی جو یو ایس ایڈ کے جو پروگرام ہے وہ کافی آپ کو جنرس نظر آتے ہیں پاکستان کے اندر.
جبکہ چین کی بھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اندر بڑی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ہے. روس کے حوالے سے جس طرح ڈاکٹر چیمہ نے کہا کہ اب وہ اعتماد نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان میں, ود دا پیسج آف ٹائم ہوگا, اس طرح سے روسی جو ہے اوپن ڈپلومیسی کرتے بھی نہیں ہیں, پبلک ڈپلومیسی بھی اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے امریکنز کرتے ہیں. تو یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاں بالکل صحیح کاؤنٹر نیریٹو ہے, اس پہ بڑی ڈبیٹ ہو رہی ہے. جان چومیر نے بھی اس کے کافی سارے پروگرام کیے ہیں اور ظاہر ہے وہ ایک لیجنڈری فگر ہیں, شکاگو کے پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے, اور اچھی باتیں کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, اور میں آرگومنٹ کے ساتھ چاہوں گا کہ اپنی رائے دے دوں. اور وہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کون کہہ رہا ہے کہ وہ اکیلا اس کو کنٹینمنٹ کی طرف جا سکتا ہے. انڈیا تو فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے اس کنٹینمنٹ پالیسی کی وجہ سے, تاکہ وہ خطے میں اپنے طور پر چائنا کے ساتھ چاہتا ہے کہ کسی اپنے ایکول ٹرم پر اپنے لائن آف کنٹرول وغیرہ کو بھی, اور لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو بھی, اس کو بھی مینیج کرتا رہے. ساتھ میں چائنا سے اس کا 100 بلین سے زیادہ کا کوئی ٹریڈ ہے, اس کو بھی جاری رکھے, اور امریکہ کے ساتھ انڈیا بڑھاتا رہے. کوئی 6 سے زیادہ ان کے ایگریمنٹ ہیں امریکہ کے ساتھ, جس میں لاجسٹکس اور ایگریمنٹ ہے جو کہ میں ڈیفینس ایگریمنٹ ہی کہوں گا, جس کو کہ گجرات کے بیس کو انہوں نے پہلی دفعہ اپنی سرزمین کو چائنا نے وہ دیا ہے کہ آپ نیول اس کی بہانے سے, اور وہاں اب جو ہے نیول نہ صرف ریفیولنگ بلکہ وہاں باقی تمام ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں گجرات میں, پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یو ایس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں سر, یو ایس ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جی 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 تو وہی کیونکہ ان کی ایگریمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اسرائیل یو ایس, خاص طور پہ یو ایس سے جو ان رائٹنگ ہے, وہ شیئرنگ چائنا کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے اور ہم جیسے ممالک کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. تو یہ اگر ان چیز کو دیکھا جائے, اور چائنا یہ انڈیا وہ ہے اسٹرنگ آف الائنس کا ممبر, یعنی یہ جو ان کے ساتھ ہے, اور ہم ہیں اسٹرنگ آف پرلس کے ساتھ, یعنی کہ چائنا اور اس کے ساتھ میانمار ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, باقی وہاں ساؤتھ چائنا سی تک. اسی طرح دوسری طرف امریکہ, آپ اوکاس کو دیکھیں گو کہ انڈیا اس کا ممبر نہیں ہے, لیکن اوکاس جو ہے اس کو کوارڈ جو ہے وہ کسی طریقے سے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اکنامیکلی, پولیٹیکلی اور اسٹریٹجیکلی, جو کوارڈ اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور اوکاس کوئی مذاق بات نہیں ہے. پہلی دفعہ میری ٹائم لائن جو ہے شپنگ لائن چائنا کی, اس کو نیوکلیئر پروپیلڈ سب مرین سے خطرہ پہنچا دیا گیا ہے. وہ وہاں کے علاقوں میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور چائنا نے اس کو ریڈ لائن کے طور پر اشارہ دے دیا ہے. تائیوان کی مثال لے لیں, ان تمام چیزوں کو ڈاٹس کو کنیکٹ اگر کریں, کیونکہ اس پہ اگر مفصل گفتگو کی جائے تو کم از کم 2-3 پروگرام کی ضرورت ہوگی, لیکن ان تمام ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو بہرحال ایک کنٹینمنٹ پالیسی کی جو ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ تمام کوششیں اور کاوشیں تو ہو رہی ہیں. ڈاکٹر جمیل اگر آپ اجازت دیجئے, آپ اجازت دیجئے تو کاؤنٹر ادھر بھی آرگومنٹ ایک یہ دیا جاتا ہے کہ کوارڈ اس طرح سکسیسفل نظر نہیں آتا. اس کی پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ انڈیا کو سینٹرل پوزیشن کوارڈ کے اندر امریکہ دیتا ہے, جاپان نہیں دیتا, آسٹریلیا نہیں دیتا, ساؤتھ کوریا نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سینٹرل پوزیشن ہے بیکاز ٹریڈ کنیکٹیوٹی ہم چاہتے ہیں. اور اگر دوسرا آرگیومنٹ یہ کہ کوارڈ اتنا سکسیسفل تھا تو پھر آکس بنانے کی ضرورت نہیں تھی, بیکاز آکس کا مطلب یہ ہے کہ انگلش اسپوکن جو کنٹریز ہیں ان کو ساتھ لینا, باقی جو نان اسپوکن انگلش اسپوکن کنٹریز ہیں اس پہ اس حد تک اعتبار نہیں ہے, تو لہٰذا ایک اور آرگنائزیشن بنا دی جائے. تھرڈ یہ کہ میں ساؤتھ کوریا کا ایون اور فلپائن کا, چونکہ اس وقت فلپائن کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا جس میں فلپائن کے پروفیسرز, ان کا میں آرگیومنٹ دیکھ رہا تھا اور ساتھ میں لوگوں کا کہ ہم چائنا سے کسی بھی قسم کا کانفلکٹ نہیں چاہتے سوائے ہماری گورنمنٹ امریکنز کے کہنے کے اوپر یہ کانفلکٹ پیدا کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور پھر تائیوان کا جہاں تک معاملہ ہے کہ جو ابھی نئے صدر الیکٹ ہو کے آئے ہیں, مارچ پاسٹ کے اندر ان کو سلامی نہیں دی گئی ہے, تو عام فورسز کا اس طرح سے اعتماد ان کے اوپر نظر نہیں آتا جو کہ پرو امریکنز اس وقت نظر آ رہے ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ جو الائنس ہے وہ بذات خود ایک ویک ہوتا نظر آ رہا ہے, وہ اتنا سکسیسفل نہیں ہے. دس از the counter argument. That's very true, and that has its own weightage. So that's why this debate would probably help people understand that how they can have that clarity. Now let's coming on that point. Sir. The Quad has never been a military alliance. Quad has never been a military pact.
Because he's a military man. And because of which that has just a different value. As I said initially, جو میں نے بات کی تھی اس میں نے یہی ذکر کیا نا کہ اوقاس در پردہ یا انڈائریکٹلی وہ کوارٹز جو ہے اوقاس کو سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے وہ الائز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی. اور جب الائز آپس میں ہوتے ہیں تو چاہے وہ ٹریڈ ہو, کامرس ہو, اسٹریٹجی ہو, پولیٹیکل انفلوئنس ہو یا اسٹریٹجک انفلوئنس ہو, اسے ملٹری انفلوئنس میں جو لوگ اس میں شامل ہیں اس کو سپورٹ اور دبام اور تقویت ملتی ہے. تو میں نے یہ گفتگو کی تھی اس لحاظ سے کوئی یہ بات درست ہے کہ جو اہداف حاصل کرنے کے لیے کوارٹز کا مقاصد تھے وہ 100% ثابت نہیں ہوئے ہیں. وہی معاملہ دوسرے بات پر بھی آتا ہے جو کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت میری ٹائم لائن جو چائنا کی ہے جس میں کہ چائنا مڈل ایسٹ سے 16,000 ناٹیکل مائل کی مسافت طے کر کے 6 سے 8 ہفتے لگا کے اپنے ملک تک پہنچتا ہے مال برداری میں اور تیل لے کے. تو وہ چائنا کیوں تقویٰ کر رہے ہیں؟ یعنی تو ہمیں یہ بھی آپس میں ڈیبیٹ کر کے اس چیز پر کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے اپنا موقف کو برقرار رکھتے ہوئے کہ کیا چائنا سی پیک کے حوالے سے پاکستان کو کس حد تک اہمیت دیتا ہے. میرے لحاظ سے پاکستان کی اہمیت نہ بھی دینا چاہے تو چائنا کی نظر میں بنتی ہے. کیوں کہ ایک طرف تو 16,000 جو ناٹیکل مائل ہیں وہ ٹوٹلی ایکسپوزڈ ہیں جس کو کہتے ہیں سافٹ ویلی, جس میں ان کو خطرات ہی خطرات ہیں میری ٹائم میں ان کی وجہ سے جو ابھی میں نے بات کی اوقاس اور باقی چیزیں. دوسری طرف ان کے پاس سی پیک کے ذریعے اپنے ملک میں مال برداری ٹرکوں کے ذریعے فی الحال بعد میں پائپ لائن میری بڑے ٹاپ ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی چائنا کے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگلے کوئی 1 دہائی کے اندر پائپ لائن بھی بچ جائے گی. لیکن پہلے تو یہ ہے کہ اس کی جو فردر امپروومنٹ ہے سی پیک کی اور گوادر پہ ایئرپورٹ جو ہے اور اس ایئرپورٹ کی کنیکٹیویٹی جو کہ جراب ٹاپ سے نیچے کوئی تقریباً 80 کلومیٹر پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, ان تمام کو اگر ہم ایک پیراہے میں دیکھیں اور کنیکٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ چائنا اس کنٹینمنٹ سے بچنے کے لیے کیا چاہتا ہے اور امریکہ اس کنٹینمنٹس کو جب تک کہ چائنا دنیا کی ورلڈ آرڈر کو چینج کر دے جو نظر آتا ہے اس سے پہلے امریکہ کتنا زور لگا سکتا ہے اور چائنا اس سے بچ کر اس طرح اپنے پروگرس کو برقرار رکھتے ہوئے بغیر کسی کانفلکٹ میں داخل ہوئے ہوئے کس طریقے سے چائنا اپنے اہداف حاصل کرتا ہے. اور آخری بات یہ کرتا چلوں کہ چائنا اور رشیا کی جو اسپیس میں آپریشن اور کولابریشن ہے جس کی وجہ سے اسپیس ویپنائزیشن کے حوالے سے امریکہ اس حد تک کنسرن ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر یہ دونوں ممالک اسپیس میں طاقتور بن گئے تو دنیا میں جتنے ان کے بحری بیڑے ہیں وہ بس ایک مرغابی کے طرح سمندر پہ تیرتے رہیں گے اور وہ آگے کچھ نہیں کر سکیں گے کیونکہ دنیا میں آئندہ جتنی بھی عسکری قوتیں اپنی قوت منوانا چاہیں گی اور اپنے اکنامک انٹرسٹ کو اور اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو برقرار رکھنا چاہیں گی ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اسپیس میں اپنی سبقت حاصل کریں. اس وقت چائنا اور رشیا لٹریچر کے مطابق پیرلل آ کے کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ کے اسپیس ویپنائزیشن میں. لہٰذا آئندہ اسپیس ویپنائزیشن اس چیز کو بھی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آپ کتنا کنٹینمنٹ کر سکتے ہیں چائنا کو اور کتنا نہیں کر سکتے ہیں اور کس حد تک آپ 16,000 ناٹیکل مائل کو آپ ولنریبل کر سکتے ہیں اور کس طرح چائنا اس کو اوائڈ کر کے گوادر کے ذریعے اپنے آپ کو سیف سے وہاں نکال سکتے ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب میں چاہتا ہوں ہمارے سیشن کے صرف 2 منٹ رہ گئے اگر آپ اسے کنکلوڈ کریں. ڈاکٹر صاحب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے سب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں رشیا ہو چائنا ہو پاکستان نئے بلاکس کا ممبر بننے جا رہا ہے یا پرانے BRI کا ممبر ہو ایک ہی چیز کی کمٹمنٹ مانگ رہی ہے دنیا ہم سے اور وہ ہماری سیریسنس کی کمٹمنٹ مانگ رہی ہے. دنیا ہمارے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کو جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہمیں جو گھر میں ہمارے تماشا لگا ہوا ہے اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ دنیا ہمارے ایکسکیوزز کو مزید سننے کو تیار نہیں ہے. وہ ہمارے اندر سیریسنس دیکھنا چاہتے ہیں, وہ ہمارا ایک ویژن دیکھنا چاہتے ہیں, ہماری خطے کے حوالے سے اپروچ دیکھنا چاہتے ہیں. بلکہ آج ہی میں شیئر کروں گا ڈاکٹر عدیل ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہیں
انہوں نے ایک ریسرچ پیپر بھی لکھا ہے پاکستان کے نئے چیلنجز کے اوپر، اور اس میں بہت سارے پہلے بھی باتیں ہوئی ہیں کہ ایک ہی ملک جو اس خطے میں گرو نہیں کر رہا، بھوٹان بھی کر رہا ہے، سری لنکا بھی کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، وہ پاکستان گرو نہیں کر رہا. اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو 250 ملین لوگ ایسے نہیں چل سکتے. ڈاکٹر صاحب، ہماری اکانومی ورچولی انفارمل ہو چکی ہے اور ہمارا سسٹم ورچولی جو ہے وہ سٹیگنٹ ہو چکا ہوا ہے، اور اتنی بڑی آبادی کے ساتھ آپ ایسے نہیں رہ سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب، ایمبیسڈر سابق سفیر ہیں آپ، اور بڑی سگیشیس انسائٹ اور ود دا فیکٹس آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی اس ایس سی او کے اوپر اور دنیا کی سیاست کے جو بدلتے ہوئے رنگ ہیں، اور اس میں جو کمپٹیشن اینڈ کنٹینمنٹ چل رہی ہے چائنا اینڈ یو ایس کے درمیان میں، اس میں بھارت کا کردار اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، بڑی خوبصورتی سے ڈاکٹر چیمہ نے اسے کنکلوڈ کیا. یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، جب وقفے سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے غزہ کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے اس پہ. ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے غزہ اسرائیل جنگ کے اوپر، اور اسرائیل نے غزہ کا وہ کونا نہیں چھوڑا جہاں پہ حملہ نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت جو سیف زون ہے غزہ کے اندر وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے، جس میں 9 افراد سمیت 12 فلسطینی اس وقت تک شہید ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ احسن اقبال جو حکومت کے اہم منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی توقعات امریکہ سے ہیں. بھائی امریکہ سے صرف کیوں توقعات ہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کے ساتھ بائیڈن جو انتظامیہ ہے اس میں جو مستعفی عہدیداران ہیں اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور انہوں نے بائیڈن پالیسی جنگ بندی کے حوالے سے اس سے مایوس ہو چکے ہیں اور اس سے کمپلیٹ فیلئر اس کو عیاں کر رہے ہیں. تو یہ 3 مختلف صورتحالیں جہاں پہ امریکن پالیسی بھی فیل نظر آتی ہے، جہاں پہ کوئی سیف زون یعنی انسانیت اور بین الاقوامی ادارے جنہوں نے سیف زون کو قائم کیا ہوا ہے، جہاں پہ بمبارڈمنٹ نہیں ہو سکتی، کلنگ نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں سنا جا رہا. اور چوتھا پہلو مزے کا یہ ہے کہ یہ جنگ پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو لبنان کے بارڈر پہ حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے آثار نمایاں ہیں، جہاں پہ حزب اللہ کے حمایتی ممالک کہہ رہے ہیں کہ اگر لبنان پہ حملہ ہوتا ہے تو پھر ہم بھی تنہا نہیں رہیں گے یا خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم اس جنگ کا حصہ بن جائیں گے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال بنتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے غزہ کے نون جرنلسٹ جلال الفرا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی جلال بھائی پہلے تو بہت شکریہ، جب بھی آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں آپ اسٹوڈیو تشریف لے آتے ہیں. جلال بھائی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے بات میں اس بات پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو سیف زون کی بات ہے. غزہ کے اندر کوئی بھی 1 انچ سیف زون نہیں ہے، کوئی بھی سیف علاقہ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. جناب علی، غزہ کے اوپر جو موت ہے 9 مہینے سے جو چل رہا ہے آپ کے سامنے، دنیا کے سامنے، تقریباً 40,000 کے قریب شہید ہے جو رجسٹر ہوئے، اور 20,000 لاپتہ ہے. 1 لاکھ کے قریب زخمی ہیں، جن میں سے 40,000 سے زیادہ معذور ہیں. اس کے باوجود غزہ کے عوام نے ابھی تک سفید جھنڈا نہیں لہرایا. جناب عالی، دنیا اکٹھا ہوئی ہے غزہ کو ہرانے کے لیے، غزہ کو شکست دینے کے لیے، پھر بھی غزہ کے عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا. جناب علی، پورے دنیا کی طاقتیں انکلوڈ ہمارے مسلمان ممالک اور عرب ممالک بھی، انہوں نے بھی اسرائیل کا ساتھ دیکھ کر مجاہدین کے طاقت کو یا مجاہدین کو ختم کرنے کے لیے بڑا زور دیا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارے مجاہدین نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا. غزہ کے عوام کے اوپر موت مسلط کیا گیا ہے، بمباری مسلط کیا گیا ہے، زمینی حملے مسلط کیا گیا ہے، بھوک اور پیاس مسلط کیا گیا ہے. اس کے باوجود بھی میرے عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا. میرے عوام کو نقلی مکانے بھی مجبور کیا گیا ہے، گرمی، سردی، اس کے باوجود بھی میری عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا. سارا دنیا نے چیلنج کی ہے کہ یہ غزہ کے عوام سفید جھنڈا لہرائیں گے ایک دن، وہ اپنا ہار مانیں گے اور مجاہدین بھی. اس کے باوجود بھی الحمدللہ میرے عوام نے ثابت قدم رہا
اور ان کی استقامت، صبر استقامت سے دنیا حیران ہے۔ جناب عالی غیر مسلم فلسطینیوں کے، غزہ کے عوام کی صبر و استقامت کو دیکھ کر حیران ہوئے اور وہ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے، اور ساتھ ساتھ پھر بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرے عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا۔ جناب عالی دنیا خاموش، مسلمان امت مسلمہ خاموش، اقوام متحدہ خاموش، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے حکم اور آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، نہ ہوگا، اس کے باوجود بھی میرے عوام نے سفید جھنڈا نہیں لہرایا۔ میں آپ کی توسط سے اس معزز سچ نیوز، جو سب سے زیادہ وہ چینل ہے پاکستان کے اندر جو کوریج کر رہے غزہ کی، میں آپ کی توسط سے اس پورے دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں جو میرے عوام کی طرف سے ہیں۔ آپ کس کو شکست دینا چاہتے ہیں، یا آپ کس کو شکست دینے کے لیے آئے ہو؟ جن کو شہادت سے پیار ہے، جو وہ گھر سے نکل کر اپنے گھر والوں کو الوداع کرتے ہیں کہ ہم شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں؟ آپ کس کو شکست دینا چاہتے ہیں؟ جن کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ذکر کیا ہے؟ آپ کس کو شکست دینے آئے ہو؟ جو انبیاء کی سرزمین کی قوم ہے۔ آپ شکست کس کو دینے آئے ہیں؟ جو عوام سب ہر طرح کی موت برداشت کیے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، پاک میڈیا کے لیے میں بھی، میرا ایک پیغام بھی ہے، وہ یہی ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس سب کچھ کی کوریج آپ کر بھی نہیں رہے، خاموش، آپ کے منہ پہ تالا لگ چکا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی خاموشی سے، یا کوئی بھی میڈیا ہو دنیا میں، اگر وہ خاموش رہے، کیا فلسطینی عوام سفید جھنڈا لہرائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ہیں، رہیں گے۔ مسجد الاقصی کے لیے ہم انشاءاللہ ہمارا جد و جہد رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں جی، تو میں دنیا کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں اس دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں جو غزہ کے عوام کو شکست دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے اگر آپ اجازت دیں۔ بیٹا فوکس کیجئے آپ۔ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ماں ہے جن کی 3 اولاد ہے، صرف 3 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا اسرائیل کی جیل میں، اور ایک بیٹا تقریباً کوئی 2 ہفتہ پہلے شہید ہوا، اور ایک بیٹا ابھی کچھ دیر پہلے شہید ہوا۔ ان کو الوداع کر رہی ہے، اپنا بچہ کو خدا حافظ کر رہی ہے، اور ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹا اللہ آپ کے راستہ روشن کرے، فی سبیل اللہ شہید ہوئے تم، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہے بیٹا، مسجد الاقصی پر ہم سب قربان ہیں۔ تو آپ کس کو شکست دینے آئے ہو؟ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب آپ کے سوال۔ دیکھیں جعفر صاحب، یہ تو جو قربانیاں غزہ کے لوگوں نے دی ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بین الاقوامی سسٹم کو ہلا دیا ہے، اور اس کے بعد ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ ویسٹ کا جتنا بھی ایک انٹرنیشنل سسٹم تھا، جسے رولز بیسڈ آرڈر کہتے ہیں، جسے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین جسے کہتے ہیں نا، لا کی جو سپورٹ حاصل تھی، وہ سارے کا سارا کولیپس کر کے آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ اگر وہ رک بھی نہیں رہے، قربانیاں بھی جاری ہیں، اسرائیل بھی نہیں رک رہا، بین الاقوامی سسٹم بھی رسپونڈ نہیں کر رہا، مسلم امہ کے بھی ہاتھ بندھے ہیں، کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، مستقبل کا پیشگوئی اس صورت میں کیا جاتا اگر کوئی چیز رہتا ہے۔ اقوام متحدہ ناکام، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ناکام، OIC ناکام، بظاہر امریکہ کا جو دباؤ ہے اسرائیل کے اوپر ہے وہ بھی ناکام، اسرائیل کے اندر جو احتجاج لگاتار چل رہا ہے، بلکہ پورے دنیا میں، صرف اسرائیل میں نہیں ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر ملک میں، سوا پاکستان میں نہیں ہے احتجاج، باقی ہر ملک میں ہے، مسلمان ممالک میں نہیں ہے، باقی ہر ملک میں احتجاج ہے، اس کے باوجود بھی کچھ ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مستقبل کا پیشگوئی کرنا اب میرے لیے اور ہر تجزیہ نگار کے لیے، ہر صحافی کے لیے ایک مشکل بن گیا،
ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے مجاہدین، میری نظر میں تو یہی ہے کیونکہ ہم اسرائیل کو بخوبی جانتے ہیں، اگر ہمارے مجاہدین، ہمارے جنگجو اسرائیل کو صحیح ٹھیک ٹھاک نقصان دے دیتے ہیں تو شاید اسرائیل مذاکرات کرنا بھی مجبور ہو جائیں اور اس جنگ بندی کی طرف کچھ کرے۔ ورنہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ بائیڈن کی طرف سے یا اقوام متحدہ کی طرف سے یا کہیں سے بھی کوئی دباؤ ایسا آئے گا جو سیز فائر ہو جائے، جو جنگ بند ہو جائے، تو آپ کا سامنے ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھ لیا کون سا ایسا فرم رہا ہے جو 9 مہینے سے استعمال نہ کیا گیا ہو، جو سامنے نہ آیا ہو، سب فیل ہو چکے ہیں، ہر چیز، ہیومن رائٹس فیل، اقوام متحدہ فیل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس فیل، OIC فیل، جتنے بھی احتجاج ہوئے دنیا میں وہ بے نتیجہ نکلے۔ تو میرے خیال میں جب تک یہ دہشت گرد بنجامین نیتنیاہو حکومت میں ہیں، میرے خیال میں جنگ بندی نہیں ہوگی اس وقت، اور میری باتیں یہ تقریباً آج سے 8 یا 6 مہینے پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ جنگ اتنی جلدی رکنے والا نہیں ہے۔ جلال بھائی، آپ نے یہ کئی دفعہ بات ہمارے اس فورم کے اوپر کہی کہ جنگ نہیں رکے گی اور یہ چلتی رہے گی جب تک ایک بھی فلسطینی زندہ ہے، بیت المقدس پہ اپنا خون بہائے گا، جنگ کو نہیں روکے گا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت حزب اللہ کے ساتھ بھی وار کے لیے پر تول رہا ہے، اور مغرب سے بھی لبنان کو دھمکیاں آ رہی ہیں کہ اس جنگ کو روکنے کے لیے حزب اللہ سے کہیں کہ وہ پیچھے ہٹیں۔ اس صورت میں ایران بھی کہتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے لبنان کے ساتھ تو اس صورت میں ایران بھی اس جنگ کا حصہ ہوگا۔ جو پراکسیز ہیں ایران کی، جس میں اشد شیبی ہے، انصار اللہ ہے، حوثیز ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس جنگ کا حصہ ہوں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا اس خطے میں اکیلا اسرائیل، چاہے سارے مسلمان حکومتیں خاموش بھی رہیں، لیکن پراکسیز، حزب اللہ، یہ مل کے اور پھر یہاں سے حماس اگر مل کے حملہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ اس جنگ کا، اس خطے کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہی بات میں نے کہا نا، جب تک اسرائیل کے اوپر کوئی ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں حزب اللہ کی آپ نے جو بات کی نا، اس وقت اسرائیل صرف ایک محاذ پر جنگ نہیں کر رہا ہے، اسرائیل اس وقت غزہ کے ساتھ بھی جنگ کر رہا ہے، حزب اللہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے، حوثی جو یمن کے ہیں ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور عراق کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے اسلامک جو ریسسٹنس ہے وہ بھی حرکت میں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اگر دیکھا جائے نا تو یہ ایک قسم کا دباؤ ہے جو اسرائیل کے اوپر ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اسرائیل دونوں محاذ کو ایک محاذ سمجھیں گے یا ایک جگہ بھی جنگ کو روک کر، یعنی اگر فرض کرے سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل کی سیاستدان اور عسکری قیادت کے بیچ میں، کیا اگر غزہ کی جنگ کو عارضی طور پہ ہم بند کرتے ہیں، ان کے الفاظ یہی ہے، ان کے بیانات یہی آئی ہے کہ حزب اللہ کا ساتھ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو لیکن میں کہوں گا دیکھیں ڈاکٹر صاحب ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ ظاہر ہے حزب اللہ کے جو اس وقت اسرائیل پر لگاتار حملہ چل رہے ہیں نا، یہ اس چیز سے ہم بطور ایک غزہ کے عوام ہیں، ہم تو اس چیز سے خوش ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری سپورٹ کے لیے، ہماری مدد میں کوئی کھڑے ہو جائے۔ اگر ہمارے بھائی حزب اللہ میں کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ان کو کامیاب کرے کہ کم سے کم وہ اسرائیل کے اوپر ایک دباؤ بلڈ ہو جائے گا کہ وہ اس غزہ کے عوام کے قتل عام رک جائے گا۔ جی ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ہمیں جو نظر آ رہا ہے اور خود امریکہ کے بہت سارے مفکرین یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یوکرین کی جنگ اور غزہ کی جنگ نے امریکہ کے انفلوئنس کو آلموسٹ ایروڈ کر دیا، ایٹ لیسٹ مڈل ایسٹ سے اور گلوبل ساؤتھ کے اندر، اور یہی وجہ ہے جو میں نے پہلے سیگمنٹ کے اندر بھی ذکر کیا کہ مشاہد حسین صاحب کہتے ہیں کہ چائنا نے سوچ بچار شروع کر دی ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جنگوں سے امریکہ کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوا ہے، تاثر کے حساب سے، سیاسی اثر و رسوخ کے حساب سے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کا جو نظریہ تھا یا جو موریلٹی تھی اس کو بڑا سیریس دھچکا پہنچا، اور سافٹ پاور اگر آپ کا ایروڈ ہو جائے تو ہارڈ پاور کام نہیں کرتا، بیکاز ہارڈ پاور اینڈ سافٹ پاور مل کر اسمارٹ پاور بنتے ہیں اور وہی مدد دیتے ہیں ملکوں کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے۔ آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟
دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ جو مشاہد صاحب کی بات ہے نا کہ چائنا ورلڈ آرڈر دینا چاہ رہا ہے، وداؤٹ گیونگ اے پولیٹیکل آرڈر چائنا دنیا کو ورلڈ آرڈر نہیں دے سکتا. اب ماضی میں تک تو یہ چیزیں رہی ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل آرڈر جو ہے وہ اب اور چائنا کا پولیٹیکل آرڈر ایسا ہے کہ دنیا اس کو کاپی کرنے کو تیار نہیں ہے. سو جو ایک کمپٹیٹیو پولیٹیکل آرڈر چائنا لے کے آئے گا اس کا ظاہری بات ہے مقابلہ ہوگا باقی پولیٹیکل آرڈرز کے ساتھ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ چائنیز اس معاملے میں تو کامیاب ہیں کہ وہ دنیا کو اکانومی اور شیئرڈ گروتھ اور کمپریہنسو گروتھ اور کامن سیکیورٹی کے لفظوں کے ذریعے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں کاروبار ٹریڈ اور ان چیزوں پر فوکس کریں. لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو سے کہ چائنیز ورلڈ آرڈر دے سکتے ہیں. چائنیز تو ابھی اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہے، وہ تو کوئی نکل ہی نہیں رہے. میری ایک آبزرویشن. دوسری بات جو آپ نے امریکہ کے حوالے سے کی، میں سمجھتا ہوں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اب دیکھیں نا کہ بہت سارے جو ویسٹرن ممالک ہیں، وہ آئرلینڈ ہو، ناروے ہو اور بہت سارے ممالک ہیں، انہوں نے فلسطین کی ریاست کو قبول کرنا شروع کر دی. اس کا کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کا یہی مراد ہے کہ مطلب وہ چیزیں جو فلسطینی جتنی مرضی ڈپلومیسی کرتے نہیں ہو پانی تھی، یا عرب لیگ یا عرب ورلڈ یا او آئی سی جتنی مرضی ڈپلومیسی کا سہارا لیتی وہ نہیں ہو پانی تھی. وہ جو بربریت اسرائیل نے دکھائی اس کی وجہ سے ہو گئی ہے. سو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہ مورل گراؤنڈز ہوا کرتی تھی اس کی تو اب کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام ہے. لیکن چائنا کی خاموشی اور باقی رشیا کا اپنا جو ہے وہ سیلف انٹرسٹ کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو خطے میں چلانا، اٹ ٹیلز کہ کوئی ابھی بھی دنیا میں کوئی ایسا ماڈل نہیں ہے جو ویسٹ کو کمپیٹ کر سکتا ہو یا اس کے آلٹرنیٹ آ سکو. اسی لیے تو دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے، رشینز ابھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ پوٹن تو دنیا کے ہر ملک میں بھی نہیں جا سکتے، ان کے خلاف اریسٹ وارنٹس ہیں. چائنیز جو ہیں وہ ابھی اپنے کمفرٹ زون میں ہیں. سو اسی لیے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریفارمز نہیں ہو رہی، یو این جنرل اسمبلی کی ویلیو کوئی نہیں ہے. سو اسی لیے کچھ ابھی نظر سچویشن نہیں آ رہی. لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو دنیا مورل گراؤنڈز پہ کھڑی تھی یا انٹرنیشنل لا کا جو واویلا تھا وہ تو دم توڑ گیا. اور ساتھ ہی ساتھ فلسطین کی جو اخلاقی جو برتری ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی. اور یہی وجہ ہے کہ وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں پروٹیسٹ ہوں، وہ ویسٹ کے اندر پولیٹیکل اینڈ موبلائزیشن شروع ہو جائے، ہیومن رائٹس کے اینگل سے اس سارے کو مسئلے کو دیکھا گیا ہو. ایون کہ ابھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر جو الیکشنز ہو رہے ہیں تو جو مسلم ووٹ ہے وہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف شفٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے تو آئی ہیں، بٹ کوئی ابھی آلٹرنیٹڈ پولیٹیکل کمپٹیٹیو ماڈل نہیں ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے وہی چل رہا ہے. آپ نے صحیح کہا ڈاکٹر صاحب، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسپیس تو کم از کم امریکہ نے دے دیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے الٹرنیٹیو پاورز کے اوپر کہ وہ اسٹرکچر دے پاتے نہیں پاتے. یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. جلال بھائی آخری منٹ ہے ہمارے پاس، پیغام دینا چاہیں اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ فلسطینیوں کا اس وقت جذبہ کیا ہے، ہمت کیا ہے، مورال کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جذبہ تو فلسطینیوں کا وہی ہے جو ہم عشاء ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارا اسرائیل کے ساتھ جو دشمنی ہے مسجد الاقصی کے لیے، جو اسرائیل کے خلاف ہمارے جنگ ہے، جو اسرائیل کے خلاف ہماری مزاحمت ہے، وہ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. کوئی جذبہ ہماری جذبہ میں کوئی کمی بھی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم امت مسلمہ سے، ہمارے اپنے بھائیوں سے ہم مایوس ضرور ہوئے ہیں، لیکن مایوس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جذبہ میں کوئی کمی آئی ہے. بالکل نہیں آئی ہے اور نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر استقامت ہے اور وہ رہے گی. اور آخری بات میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ، اگر آپ اجازت دیں تو امداد کے بارے میں کچھ بات ذکر کر لوں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، لیکن ایک منٹ ہے. ہاں جی، دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی آپ کو جیسے آپ کو بتایا ہے، سب کو پتا ہے کہ میں مصر سے ابھی آیا ہوں. رفح بارڈر پہ میں تقریباً 25 دن رہا ہوں. تو بہت سی ایسی چیزوں کا انکشاف ہوا ہے امداد کے بارے میں. جو امداد یہاں سے کچھ فاؤنڈیشن کہتے رہے کہ جی ہم غزہ کو پہنچا رہے ہیں، تو میں وہاں پر جب پہنچا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی بھی امداد غزہ یہاں سے نہیں جاتا.
फ़लस्तीनियों के लिए पाकिस्तान से किसी भी किस्म का कोई इमदाद नहीं जा रहा। यानी जो फाउंडेशंस अपने आप को कह रहे कि जी हमने बहुत कुछ किया, हाँ ये ज़रूर मैं कहूँगा, ये ज़रूर कहना है कि हम इस फाउंडेशन के शुक्रिया अदा भी करते हैं जो एडी फाउंडेशन है, एडी फाउंडेशन फैसल साहब की। हाँ, इन्होंने जब देखा है कि मैं गज़ा को बचा नहीं सकता कुछ भी, तो उन्होंने यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं फ़लस्तीनी हैं, जो गज़ा के रहने वाले हैं, जो गज़ा के स्टूडेंट्स हैं, इनके अखराजात, माहाना के अखराजात का ज़िम्मा लिया है, जिसके लिए हम बेहद मशकूर हैं। बाकी दूसरे फाउंडेशंस के मुझसे कोई आए मुनाज़रा कर लें और मुझे बताएं कि अरबों रुपया जो जमा इन्होंने किए मेरी आवाम के नाम पे, वो कहाँ गए हैं, किसको दिया है, किधर किया है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब। तो लिहाजा मेरी गुजारिश यही है कि इन लोगों को इनसे मेरी गुजारिश है कि अल्लाह ताला से खौफ करे, वरना अल्लाह के लाते बे आवाज़ है। ठीक, यही पैगाम है गज़ा के लोगों के लिए और यही पैगाम है पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।